अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल दास्तान इश्क मोहब्बत बहुत ही स्पेशल एपिसोड होने जा रही है। बेहजाद स्पेशल एपिसोड है लिसनर्स, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा। चलते हैं एपिसोड नंबर 18 की जानिब। मामा एक बात पूछूं। आशिर जो तकरीबन सोने वाला हो रहा था, शांजी से कुछ पूछने के चक्कर में उसने आंखें दोबारा खोल ली। हाँ मेरी जान पूछो। मामा आप कभी मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगी ना। नहीं मेरी जान कभी नहीं, मगर अभी आप सो जाओ, मामा बहुत थक गई हैं, कमरे में जाकर चेंज करेगी। शांजी दुल्हन के लिबास में ही सोए हुए आशिर को कमरे में लिटाने आई थी, मगर उसे बेड पर लिटाते ही आशिर ने पर से आंखें खोली। 5 मिनट बाद आशिर सो चुका था। शांजी बहुत आराम से उठी और अपने कमरे की तरफ चल दी। बेहजाद कमरे में नहीं था, उसने गार्ड्स के हाथ उन लोगों को घर पहुंचा दिया था। शांजी ने ज्वेलरी उतार के ड्रेसिंग पे रखी और इरादा उसका शावर लेने का था। अलमारी से ढीला ढाला सूट निकाला और मैक्सी उठाए वॉशरूम में घुस गई। शांजी ने अपनी मैक्सी उतारी और तौलिए में अपने जिस्म पे बांध के जैसे ही पलटी, सामने बेहजाद खड़ा था। अपनी पूरी आंखें खोले, उसके हाथ में मौजूद सारे पेपर्स नीचे गिर चुके थे। बेहजाद को देखकर शांजी इससे पहले कि चीख मारती, बेहजाद उसके जिस्म पे बंधे तौलिए को आगे पकड़कर खींचा और उसके सीने से जा लगी, मगर शांजे ने अपने हाथ से अपने तौलिए से नहीं हटाए। और आप वॉशरूम में क्या कर रहे हैं? आप कब आए बेहजाद? अगर आप मुझे देख लिया था तो कपड़े चेंज करते हुए तो बोल नहीं सकते थे कि शांजे रुक जाओ, मुझे जाने दो, शांजे ने अपना तौलिया सही करते हुए कहा। बेहजाद ने उसके माथे पर नन्हे नन्हे पसीने के कतरे साफ करते हुए कहा, जिसकी बीवी इतनी हार्ट हो और सोने पे सुहागा, इतनी वीआईपी नज़ारे करवा रही हो तो बिना बोले कोई कमबख्त शोहरी होगा जो अपनी मौजूदगी का ऐलान करेगा। वैसे शांजी जी बोलकर बेहजाद उसकी कमर पर हाथ रख के उसके करीब खुद के करीब किया। वो जो तुम्हारी कमर के नीचे तिल है। उससे पहले बेहजाद पूरी बात करता, शांजी ने तेजी से अपने लबों पे हाथ रख के कहा, कुछ तो शर्म करें, इतने गौर से कौन देखता है अपनी बीवी को? एक शरीफ इंसान आदमी सिर्फ अपनी बीवी को ही गौर से देखते हैं। और जो तुम्हारे, ये कहकर बेहजाद ने जैसे ही निगाहें नीचे करनी चाहिए, शांजी ने फौरन उसकी थोड़ी पे उंगली रखकर ऐसा करने से रोका। खबरदार, अगर नीचे देखा तो शर्म तो करें, कोई अपनी बीवी का मजबूरी का फायदा नहीं उठाते जैसे आप उठा रहे हैं बेहजाद। वाह भाई वाह, तौलिया में तुम लपेटी पड़ी हो और हमारे दरमियान ये मनहूस तौलिया तुमने दीवार बनाया हुआ है, और शर्म भी मैं करूं। चलो इसे हटाओ ना, हम एक साथ नहाते हैं। बेहजाद ये बोल के अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। ओह बेहजाद, आप जाएं यहाँ से। और ये वॉशरूम में फाइलें कौन रखता है? शांजी ने उसका दिमाग हटाना चाहा। और इस दीवार के पीछे लॉकर है, मैं तो अपनी फाइल लेने आया था, मुझे नहीं पता था कि यहाँ इतना हसीन नज़ारा देखने को मिलेगा। बेहजाद 1 मिनट के अंदर अंदर, अगर मुझे आपने नहीं छोड़ा तो, बेहजाद उसकी नीली आंखों में झांकते हुए कहा। प्लीज़ जाए ना बेहजाद। शांजी ने यह कहकर अपनी गर्दन झुका ली। बेहजाद देख सकता था कि उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। अच्छा चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ एक ज़रूरी काम से, कल सुबह तक आऊँगा। फटाफट मुझे ज़रा सी किस दे दे। बेहजाद की बात पे शांजी का मुंह खुले का खुला रह गया और गुस्से से उसने दांत पीसते हुए कहा, कोई टॉफी मांग रहे हैं मुझसे जो ज़रा सा बोल रहे हैं? हाँ, क्योंकि मैं खुद ही कह रहा हूँ, मैं खुद तुम कारी लेता, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि तुम मुझे किस करो, और ताकि मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील करूँ। शांजी उसकी तरफ देख रही। किस तो लूँगा ना, ज़रा सी नहीं होगी, मगर तुम्हें नहीं देनी तो ठीक है, फिर जाना कैंसिल। आ जाओ साथ नहाते हैं। शांजी ने एक बार फिर उसे शर्ट के बटन खोलते हुए देखा। अच्छा अच्छा दे रही, अपनी आंखें बंद करें। हाँ गुड गर्ल, ये बोल के बेहजाद ने उसे दोबारा अपने आप से लगाया। आंखें बंद करके उसके करीब अपने होंठ किए। शांजी ने इतनी करीब से पहली बार उसका चेहरा देखा था। उसने बहुत आराम से बेहजाद के गाल पे अपना हाथ रखा और अपनी आंखें बंद करके बेहजाद के लबों पे झुकी और फौरन हट गई। शांजी ये चीटिंग है। हाँ चीटिंग ही समझे, प्लीज़ अब जाए ना, मैं बहुत थक गई हूँ। बेहजाद ने उसका चेहरा देखा और जहाँ थकन के आसार थे उसने शांजी को खुद से दूर किया और उसके माथे पे अपने लब रख के कहा, अपना ध्यान रखना। ओके, ये कहकर बेहजाद जाने लगा। शांजी ने शुक्र का सांस लिया, मगर बेहजाद जैसे वॉशरूम के गेट तक पहुंचा, कुछ याद आने पे मुड़ के कहने लगा, वैसे कमर तुम्हारी बहुत पतली है और 32 का। बेहजाद प्लीज़। शांजी ने तेज़ी से आगे बढ़कर दोबारा उसके लबों पर अपने हाथ रखे। बेहजाद अपने लबों पर रखे उसका हाथ चूमा और मुस्कुराता हुआ चला गया। शांजी ने वॉशरूम का दरवाज़ा लॉक किया और मुस्कुराते हुए नहाने लगी। मगर हीर 1 हफ्ते बाद बाजिल का निकाह है, तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के निकाह में शामिल नहीं होगी। बाबर साहब ने नाश्ते के टेबल पे ये जब हीर के जाने का सुना तो बोल पड़े। निकाह का सुन के बाजिल ने अपने हाथ में मौजूद डबल रोटी का स्लाइस अपनी मुट्ठी में ज़ोर से थामा और हीर ने एक नज़र बाजिल को देखा। ताया अबू जाना ज़रूरी है, हमारी कैंपिंग है।
گاؤں میں، اس لیے اچھا ماما میں چلتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر اٹھ چکی تھی اور اپنا ناشتہ مکمل کر کے یہاں سے جانے کے لیے جانے لگی تھی، اور بازل کا چہرہ تو تکتے رہ گئی۔ ہارون ویٹ کر رہا ہوگا، ہیر نے اپنی ماں سے کہا اور باہر جانے لگی۔ بازل کی نگاہوں سے اس کی پشت کا پیچھا کیا، مگر اچانک بازل کو نہ جانے کیا ہوا، وہ ناشتہ چھوڑ کے ہیر کے پیچھے گیا، مگر تب تک ہیر ہارون کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ بازل کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ خود کو ختم کر لے۔ ہیر کو جاتا دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور وہیں گھر کی دہلیز پہ بیٹھ گیا۔ کل مجھ کو اجازت ہو نہ ہو، کل مجھ سے محبت ہو نہ ہو، ٹوٹتے دل کے ٹکڑے کر لے، تیرے در پہ ہی رہ جاؤں گا میں، پھر بھی تم کو چاہوں گا۔ بلاج کی آنکھوں سے کھلی تو عطرت کی اس کے سینے سے لا کر سو رہی تھی۔ بلاج نے اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھے اور چہرے پر آئے اس کے بال کان کے پیچھے کیے۔ کل رات اس نے عطرت کو دھمکانے کے لیے حالی کاغذات کو طلاق کے کاغذات شو کیے تھے، اور اسے پتا تھا کہ عطرت اس سے بے حد محبت کرتی ہے، بس ضد میں ہے، اور شاید یہ ضد بھی اسی وجہ سے تھی عطرت کو۔ بلاج نے بہت آرام سے عطرت کا سر تکیے پہ رکھا، مگر پھر بھی وہ جاگی تھی۔ مسکراتے ہوئے اس نے بلاج سے پوچھا، کہاں جا رہے ہیں؟ آج نکلنا ہے عطرت، ایک مشن پہ۔ کتنا وقت لگے گا پتہ نہیں۔ مشن کا سن کر عطرت کی آنکھیں بھیگنے لگی، مگر وہ انکار نہیں کر سکتی تھی۔ بلاج کو اس کی جا بھی ایسی تھی۔ اب اگر تم نے ایسے الوداع کیا تو روکو کہ میرا جانا مشکل ہو جائے گا۔ بلاج فریش ہو کر باہر آیا تو عطرت گمسم سی بیڈ پہ بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ نہیں آپ جائیں، اللہ کی حفاظت میں دیا آپ کو میں نے، یہ کہہ کر عطرت دوبارہ بلاج کے سینے سے لاگی۔ بلاج نے اسے اپنے پاس پینچا، اور مگر جانے سے پہلے اس نے ایک نگاہ عطرت پہ نہیں ڈالی، اور ورنہ اس کا جانا مشکل ہو جاتا۔ اس لیے وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا، اور نیچے آ کر اس نے ماما سے ڈھیر ساری دعائیں لیں اور اپنی ماما کو اللہ حافظ کہنے کے لیے ان کے کمرے میں چلا گیا۔ ندا بیگم نے بھی اپنے بیٹے کو دعاؤں میں رخصت کیا۔ ہیر تھوڑی چپ نہیں تھی۔ صنم نے گاڑی چلاتے ہوئے شاہجہاں بیگم سے پوچھا، آج وہ لوگ خوشبو کے ہاں ڈنر پہ گئے تھے؟ ہاں بیٹا مجھے بھی لگا، مگر خوشبو بتا رہی تھی کہ جب سے لندن سے آئی ہے چپ سی ہے، مگر وہاں کے حالات بگڑے تھے جنہیں دیکھ کر وہ ڈر سے گئی تھی۔ ہم صنم کے نمبر پہ اس کی دوست فاریہ کی کال آئی تھی، جسے سنتے ہی وہ بھڑک پڑی۔ ابے یار فاریہ، رات کی 11 بجے تجھے اس وقت اپنی بلیک والی سینڈل لا کے تو دماغ تیرا خراب ہو گیا ہے؟ ارے یار مجھے کیا پتا تھا میری سینڈل مجھے دھوکہ دے گی۔ اف یار میں گھر پہنچ چکی ہوں، اب یہاں اتنی دور دوبارہ DHA اور تیری کزن کی مہندی میں تجھے سینڈل دینے، حد ہے یار۔ صنم کافی سڑا ہوا منہ بنا کے کہا، جسے سن کر فاریہ نے منہ بنا کے کہا، اچھا ابھی نہ لاؤ ایک سینڈل، یہ نہ اتنا سنا رہی ہو۔ یہ کہہ کر فاریہ نے کال کٹ کر دی۔ ارے بیٹا دے دو اسے سینڈل، ضرورت ہے تو وہ مانگ رہی ہے، بس دے کے آ جانا فوراً۔ فٹافٹ صنم نے شاہجہاں بیگم کو گھر چھوڑا اور سینڈل اٹھائی اور فاریہ کو دینے نکل پڑی۔ سگنل پہ گاڑی رکی تو اس نے گاڑی میں سائم کو دیکھا کسی لڑکی کے ساتھ۔ لڑکی کو صنم دیکھ نہیں پائی۔ یہ دیکھ کر صنم کافی حیران ہوگی، کیونکہ آج ہی سائم نے اسے کہا تھا کہ اسے لاہور سے واپس آنے میں 3-4 دن لگ جائیں گے۔ صنم نے ایک بار پھر سائم کو کال کی۔ اس نے انہیں سگنل گرین ہوتے دیکھا اور سائم کی گاڑی تیزی سے آگے نکل گئی۔ صنم نے پریشان حالت میں فاریہ کو سینڈل دی اور دوبارہ ایک بار پھر سائم کو کال کی، مگر اس بار سائم نے لائن بزی کر دی۔ اپنا شک دور کرنے کے لیے اس نے لوکیشن سرچ کی، اور کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دھوکہ ہو، مگر جو لوکیشن آ رہی تھی وہ اسی جگہ کی تھی جہاں جانے سے پہلے سائم نے اسے لے کر گیا تھا، جو اس کے دوست کا فلیٹ تھا۔ صنم کا دل انجانے خوف سے ڈرنے لگا اور اس نے کانوں میں بار بار بہزاد کے الفاظ گونجنے لگے، ویسے وہ تمہارے قابل نہیں صنم۔ صنم نے گاڑی اسی فلیٹ کی طرف موڑ دی۔ رات کے 12 بج چکے تھے، مگر اب بھی وہ اپنے شک اور وہم میں تبدیل کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ دل بار بار بول رہا تھا کہ سائم ایسا نہیں ہے، مگر دماغ کچھ اور ہی سگنل دے رہا تھا۔ صنم فلیٹ کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے اپنے دل کو قابو میں رکھ کر بیل بجائی۔ 2-3 بار بیل بجانے پر دروازہ کھلا۔ کوئی لڑکی تھی نائٹی میں۔ جی آپ کون؟ او آئی ایم سو سوری میم۔ وہ میں اس سے پہلے کہ آگے کی بات بولتی، کون ہے لیلا؟ اندر سے آتی آواز پہ صنم نے ایک بار اس لڑکی کو دیکھا اور پھر لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ فلیٹ کا دروازہ دھکیلتی فلیٹ کے اندر گھس گئی۔ لیلا اسے روکتی رہ گئی، مگر جب وہ سامنے والے کمرے میں گھسی، وہاں کا نظارہ دیکھ کر صنم کی آنکھیں ساکن رہ گئی۔ سائم بنا کپڑوں کے چادر لپیٹ کے بیڈ پہ لیٹا تھا۔ کون ہے؟ آگے کی بات سائم کے منہ میں ہی رہ گئی۔ صنم تم؟ سائم کے چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی تھی اور اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی اتنی جلدی صنم کی اصلیت پتہ چل جائے گی۔ صنم کی نظر فرش پہ پڑے لیلا کے کپڑوں پر پڑی، وہ وہیں زمین پر گھٹنوں کے بال بیٹھے رونے لگی، مگر نظریں سائم پہ تھی۔ سائم تیزی سے اس تک آیا اور اسے پہلانے لگا۔ صنم میں سمجھاتا ہوں، یہ بول کے سائم نے جیسے ہی اسے ہاتھ لگانے لگا، صنم کو ہوش آیا اور اس نے چیخ کے کہا، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ صنم میری بات
سائم نے دوبارہ اسے چھونا چاہا تو سنم نے ایک گھومتا ہوا چماٹ اس کے منہ پہ دے مارا۔ چماٹ اتنے زوردار تھا کہ سائم لڑکھڑا گیا۔ کیا میں سنوں؟ سنم چیختے ہوئے سائم کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے زوردار دھکا دیا۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ کیوں؟ سنم اپنے بال مٹھی میں لے کر چیخنے لگی۔ سنم اپنا ہاتھ زور سے سامنے لگے شیشے پر دے مارا۔ سائم کیوں کیا سائم کیوں؟ سنم زور زور سے روتے روتے چیخنے لگی۔ اس لڑکی کی حالت دیکھ کر ڈر گئی۔ کچھ ایسی حال سائم کا تھا۔ اسے سنم کی حالت دیکھ کر جہاں حیرانی ہوئی تھی وہیں ڈر بھی کہ سنم نے اپنے آنسوں میں بے دردی صاف کی اور جانے لگی، مگر رک کے وہ دوبارہ سائم کے پاس آ گئی۔ اسے پرواہ نہیں تھی کہ اس کے ہاتھ سے تیزی سے خون سے نکل آیا، مگر سائم کی نظر اس کے ہاتھ پہ تھی۔ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اچھا ہوا تمہاری اصلیت میرے سامنے آئے گی، ورنہ تم جیسے زنا خور شخص جو نہ جانے کتنی اور لڑکیوں کو اپنے بستر کی زینت بنا چکا ہے۔ اس نے لیلا کی طرف تنزیہ نگاہ کر کے کہا، تم سے اگر میری شادی ہو بھی جاتی تو اگر مجھے اللہ کی پہل بیٹی دے بھی دیتا تو تمہارے اس زنا کا قرض وہ اتارتی اور کسی اور کے بستر کی زینت بن کے۔ سنم کے الفاظ پہ سائم سن ہو گیا تھا اور اسے ایک دم سنم کو دیکھا، اور آج کے بعد اگر میرے پاس دکھائی بھی دیے تو تمہیں اندازہ نہیں سائم وہ حاج چیز کیا ہے۔ یاد رکھنا سائم، اللہ تعالیٰ زنا کبھی معاف نہیں کرتا۔ زنا قرض ہے جو کرنے والے کی بیٹی یا بیوی کو اتارنا پڑتا ہے۔ سنم یہ بول کے تیزی سے فلائٹ سے نکل گئی۔ گاڑی چلاتے ہوئے اس کے سامنے بار بار سائم اور لیلا آ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی سنم تیزی سے گاڑی چلاتی ہوئی فوراً سے پہلے گھر پہنچنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ کمرے میں بکھرے سائم اور لیلا کے کپڑے آ رہے تھے۔ اچانک اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا کیونکہ اس کے ہاتھ میں خون بہہ رہا تھا، اور ایک دم اچانک اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی تو سامنے ایک گاڑی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ گاڑی سنبھالتی سنم کی گاڑی اس گاڑی سے ٹکرائی اور پلٹ گئی۔ زویان ٹیک آف کرنے لگا اور اس کے پاس ماشا کی کال آنے لگی، اور اس نے کال ریسیو نہیں کی۔ کال یونی سے نکلنے کے بعد نہ جانے کتنی ہی دیر یونی کے بیک سائڈ پہ بیٹھا رہا، اور اس نے ماشا کے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور اپنے پاپا کے پیسے تک چرائے تھے۔ ماشا کے کہنے پر وہ جہاں ہیر کو اچھا خاصا سبق سکھا چکا تھا جس دن اس کی ہیر سے لڑائی ہوئی تھی، اور اس نے اس کی کئی بات اگنور کر گیا تھا، مگر ماشا اسے روبوٹ ہی تھے جنہوں نے زاویان کو اکسایا تھا۔ پاکستان سرزمین پر پیر رکھتے زاویان نے صرف ایک ہی دعا مانگی تھی، کاش ایک بار ہیر مل جائے تو وہ اسے معافی مانگ لوں گا۔ کیوں یہ مرد ذات عورت کی ذات کو اپنی عزت کا کھلونا بناتے ہیں؟ یہ نہیں سوچتے کہ اگر اس معاملے میں اللہ چھوڑ دیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ اس کے دل سے نگلی امید سیدھی اڑ سکتی تو ہمارا کیا ہوگا؟ کوئی بھی اس میں یہ یاد رکھو، جب ظلم سہنا والا عزت سہنے والے آپ کے ہر ظلم پہ خاموش ہو جائے تو پلٹ کر آپ وال نہ کریں تو ڈرو، کیونکہ وہ اپنی شکایت اللہ تک پہنچا چکا ہوتا ہے، اپنی جنگ میں اللہ تعالیٰ کو شامل کر چکا ہوتا ہے، اور بے شک میرا رب بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ نمرہ بیگم نے جب اپنی ماں کی حالت دیکھی تو بلک پڑی، کیونکہ ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، تو گرنے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک نمرہ بیگم کے سر پہ اور ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ آئی تھی۔ وہ پیرالائز حالت میں بستر پر پڑی تھی، اور اس کی حالت دیکھ کر نمرہ بیگم دل میں ہی پسیج گئی تھی۔ نمرہ بس کرو یار، تمہیں امی کو حوصلہ دینا چاہیے اور تم ہی ہمت ہار رہی ہو۔ حاج صاحب، نمرہ بیگم چپ کرواتے ہوئے سائم اور زویان دونوں ہی خاموش تھے اور ایک دوسرے سے رسماً دعا سلام ہوئی تھی، ورنہ یہ لوگ اسکائی پہ جب بات کرتے تو ان لوگوں کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوتی تھی۔ سائم کی باتیں ہوتی تھی کتنی لڑکیوں کو بیوقوف بنا چکا تھا، زویان کے پاس باتیں ہوتی کہ یونی میں اس کی پاپولیشن کتنی بڑھ گئی ہے، معاشہ کے ساتھ آج اس نے یہ کیا وہ اتنی بار کس کی بلا ڈھیروں باتیں کرتے مگر آج دونوں ہی خاموش تھے۔ ہاں سائم شاک ضرور ہوا تھا زویان کو حلیہ دیکھے، کیونکہ زویان کو اپنے حلیہ سے عشق تھا، خاص کر اپنے لمبے بالوں سے، مگر اب جو زویان سائم کو دیکھ رہا تھا تو اس نے اس کی شخصیت کو ایک بار نہیں پہچان دی تھی۔ نمرہ بیگم نے وحاج کو دیکھا جو پہلے ہی زیادہ ٹوٹے ہوئے لگ رہے تھے۔ نمرہ بیگم کو رخسار بیگم نے ہوش میں آتے ہی بلایا۔ نمرہ بیگم نے جب اپنی ماں کی بات سنی تو بول پڑی، امی یہ ناممکن ہے، وہ نہیں مانے گی، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں بیٹا، میں اپنی بچی کو زندگی میں سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتی ہوں، کیا پتہ اس کے بعد میری قبر کا عذاب تھوڑا کم ہو جائے۔ ماں میں سوچ رہی تھی کہ اب سنم کے لیے بھی کوئی رشتہ دیکھوں۔ ہاں شاہ جہاں، تو یہ تو اچھی بات ہے، بیٹیاں جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جائیں اتنا ہی اچھا ہے۔ وہ دونوں باتوں میں مصروف تھی جب ڈور بیل بجی۔ شاہجہاں بیگم جب گیٹ کا کھولا تو نمرہ بیگم کو کھڑا پایا۔ ان کی آنکھوں میں شاہجہاں اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ کتنا روئی ہیں، مگر ان سب سے زیادہ انہیں تشویش اس بات کی تھی کہ اتنی جلدی نمرہ واپس لندن سے کیسے آ گئی۔ اظہر تو کچھ شاہجہاں بیگم نے دماغ میں بے شمار سوچیں ابھرنا شروع ہوگی۔ میں اندر آ جاؤں شاہجہاں؟ نمرہ نے
پوچھنے پہ شاہجہاں نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ اندر آتے ہی نمرہ شاہجہاں کے پیروں میں گر گئی۔ نمرہ کی اس عمل پر شاہجہاں ایک دم بوکھلا گئی۔ کچھ ایسا حال بیٹھی نغمہ بیگم کا بھی تھا۔ ارے نمرہ، یہ کیا کر رہی ہو؟ کیا ہوا؟ شاہجہاں بیگم نے نمرہ بیگم کو اپنے پاؤں میں اٹھاتے ہوئے نمرہ بیگم کا بلکنا شاہجہاں بیگم کو کسی انہونی کا پتہ دے رہی تھی۔ نمرہ، کیا ہوا؟ بتاؤ پلیز۔ شاہجہاں، ماما سیڑھیوں سے گر گئی ہیں۔ یا الہی! نغمہ بیگم نے ایک دم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہا۔ ماما کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ شاہجہاں، ڈاکٹر کوئی مثبت جواب نہیں دے رہے۔ اب ہم انہیں گھر لے کر آ گئے ہیں۔ وہ بس تم سے ملنا چاہ رہے ہیں۔ پلیز شاہجہاں، منع نہیں کرنا۔ تمہیں اللہ کا واسطہ میرے ساتھ چلو۔ ماما، میں تمہیں لینے بھیجا ہے۔ اچھا چلتی ہوں، رونا تو بند کرو۔ حالا اب ہاں، میں چلتی ہوں۔ مسلسل کسی کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر کے شاہزے کی نیند میں ہلٹ پڑا اور اس نے آدھی بند آنکھیں کھولیں اور آنکھوں کو دیکھا۔ بہزاد اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ صبح بخیر میری جان، یہ کہہ کر بہزاد دیکھ رہا تھا اور میری جان یہ کہہ کر بہزاد جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ اور آپ کب سے جاگ رہے ہیں؟ شاہزے نے اپنی نگاہیں نیچے کرتے ہوئے کہا۔ بہزاد دیکھ سکتا تھا کہ وہ اس سے شرما رہی ہے۔ میں تو پوری رات سویا ہی نہیں۔ کیوں؟ شاہزے نے اپنے کندھے ڈھلکتی بہزاد کی شرٹ ٹھیک کرتے ہوئے کہا، جو کل رات اسے بہزاد کے کہنے پر بنی تھی۔ بس اتنا سکون جو ملا تھا تمہاری باہوں میں، ویسے میں سوچ رہا تھا۔ بہزاد نے ایک دم اس پہ جھکتے ہوئے کہا۔ بہزاد سوچیے گا بھی نہیں۔ شاہزے نے اس کی آنکھوں میں خمار دیکھتے ہوئے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ کیا میں سوچنے لگا ہوں؟ ذرا بتانا۔ بہزاد نے اس کے لبوں کو نشانہ بناتے ہوئے پوچھا تھا۔ بہزاد، نہ کریں پلیز۔ میں تو یہی پوچھ رہا ہوں کہ ایسا کیا کر رہا ہوں جو مجھے روک رہی ہو؟ پلیز۔ اس کے اوپر اس کے ہاتھوں میں دباتے ہوئے پوچھا۔ شاہزے کے چہرے میں ایک دم پھر شرم کے دھنک بکھرنے لگے اور چاہتے ہو وہ بہزاد کی بڑھتی ہوئی غصہ ہی نہ روک سکی۔ بہزاد اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میری زندگی میں کوئی بھی رات اتنی حسین آئے گی کہ تمہارے جسم کی خوشبو سے نہیں بھر پا رہا۔ بہزاد ایک بار پھر اس کے جسم پر قابض ہونے لگا۔ دھیرے دھیرے اس نے ایک بار پھر شاہزے کو بے بس کر دیا۔ شاہزے کی شرٹ کے بٹن کھولے اور بنا اس کے نیچے کر کے شاہزے کے دل کے مقام پر بہزاد نے اپنے لب رکھ چکا تھا۔ ایک بار پھر خماری کا عالم تھا اور ایک بار پھر دونوں نفوس ایک دوسرے میں گم ہونے لگے۔ تبھی ایک دم دروازہ بجا۔ بہزاد ہما بیگم کی آواز اپنے کمرے کے باہر سن کر بہزاد اور شاہزے دونوں بوکھلائے۔ شاہزے نے تو ڈور کے واش روم کھول گرا لی اور بہزاد نے پریشانی کے عالم میں جلدی سے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم۔